अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हूँ और हम आज का जो प्रोग्राम है ये कोयटा प्रेस क्लब से कर रहे हैं। साने कोयटा के बाद ये जो पूरा शहर बल्कि पूरा सूबा जो है वो गम में डूबा हुआ था और कोयटा में अगर आप आएँ तो आपको आकर अंदाज़ा होगा कि ये बहुत छोटा सा शहर है। 70 से ज़ायद अफराद की शहादत, 100 से ज़ायद लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए और यहाँ पर अगर शहर में आकर आप किसी से भी इस वाक़े का जिक्र करें तो ऐसा मालूम होता है जैसे हर आपको जो भी शख्स मिलता है उसका कोई ना कोई अजीज इस वाक़े में जो है वो शहीद हुआ। अगर अजीज ना सही तो उसका कोई मिलने वाला, उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त जो है वो इस वाक़े में शहीद हुआ होगा। तो ये शहर में ये हालात थे और ये कोयटा के लिए बहुत बड़ा सानिया था। मगर उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर जश्न आज़ादी भी मनाया गया और यकीनन हौसले की दाद देनी पड़ेगी। ये शहर जिस तरह से इस वाक़े से रिकवर कर रहा है, जिस तरह से एक मरतबा फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, यकीनन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी हिम्मत की और उनके हौसलों की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। बहरहाल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है और दुनिया में जहाँ जहाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है उसमें सिविल सोसाइटी पेश होती है और कुर्बानियां भी देती है और ना सिर्फ कुर्बानियां देती बल्कि इनकी शमूलियत इस जंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनकी शमूलियत के बगैर दहशत गर्दी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज के प्रोग्राम में इसीलिए हमने कोयटा शहर की जो सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की और ताकि उनसे बात की जा सके कि ये जो दहशत गर्दी का नासूर यहाँ पर है उसका किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं वेरी क्विकली उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब, MP हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, कोयटा शहरी इनकी कंस्टिट्यूंसी है। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ राहिब खान बुलेदी साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं, बलोचिस्तान बार काउंसिल के सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया राहिब साहब आपका भी। उनके साथ अमीनुल्लाह कासी साहब एक और सीनियर एडवोकेट हैं, कोयटा शहर से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अमीनुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अमीनुल्लाह साहब के साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो कि सदर हैं प्रेस क्लब कोयटा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इजाज़त हो ज़ेरी साहब आपकी और शहजादा साहब आपकी, मैं लॉयर्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल राहिब साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि अब इस वाक़े को जबकि कुछ वक्त गुजर चुका है, कोयटा की जो लीगल फ्रेटर्निटी है क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि पहला हमने देखा कि लॉयर्स को टारगेट किया गया और उसके बाद फिर एक जज को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, ये पहला अटैक नहीं है। इससे पहले भी 2007 में हमारे ऊपर वकला के ऊपर अटैक किया गया और वकला ने क्योंकि ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हम ये कहते हैं कि जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत है, इस हुकूमत बनाने में वकला ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इस जदोजहद में शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ ने आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान भर के वकला को मुनज़्ज़म किया और पाकिस्तान भर के वकला जो है सड़कों पे आए। तो उसके बाद वकला का एक बहुत बड़ा, पूरे दुनिया में वकला का एक बहुत बड़ा इमेज बड़ा, वकला का एक नाम बना और एक साजिश के ज़रिए यहाँ पे कोशिश की गई कि इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, किसी भी तरीके से इस आवाज़ को दबाया जा सके। पहले उन्होंने एक प्लान के ज़रिए बलूचिस्तान बार के सदर बिलाल कासी को शहीद किया गया। जैसे ही उसकी लाश को सिविल अस्पताल लाया गया, हमें इतला मिली, ज़ाहिर बात है सब वकला हम वहाँ पर चले गए, सैकड़ों की तादाद वकला हम वहाँ पे चले गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि इस वक्त हम 64 वकील जो कि हमारे अच्छे सीनियर लॉयर थे, जिनमें बलूचिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे कायर शाह एडवोकेट हैं, बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर दाऊद कासी हैं, हमारे बाज़ मोहम्मद काकड़ साहब जो कि वकला तहरीक में इसका बहुत बड़ा नुमाया किरदार नाम रहा, वो शहीद हुए। बेमिसाल ऐसे नाम है, संगत जमालदीन है, चाकर रंद है, बहुत सारे ऐसे। कितनी बड़ी बार है कोयटा की जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं कोयटा के अंदर? इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में जो हमारी तादाद है वो 2000 से ज़्यादा है। अच्छा, 2000 से ज़्यादा जो लॉयर हैं जो कोयटा के अंदर। जो इस वक्त जो हमारे इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे थे, इस वक्त हमारे जो इलेक्शन में जो हमारी मेंबरशिप थी वो 800 से अब मेंबरशिप थी। तो ये जो शहीद होने वाले वकला हैं, ये हमें तो ये पता चला कि ज़्यादातर सीनियर लॉयर्स इसके अंदर थे, लॉयर्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इसमें हमारे बैरिस्टर थे, अरदनार कासी बैरिस्टर
تھے, سینئر سپریم کورٹ کے وکیل تھے, مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کی زیادہ تر جو میجارٹی جو شہداء کی وہ ہائی کورٹ وکلا کی, سینئر کورٹ سپریم کورٹ کے وکلا کی ہے. ٹھیک. امین اللہ صاحب, ایک سوال جو کہ بار بار اٹھایا جاتا ہے, اس سے پہلے بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے تو لاء کالج کے پرنسپل کو ٹارگٹ کیا گیا, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو لائر کمیونٹی ہے کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر اگر میں بلوچستان کی اور کوئٹہ کی اگر بات کروں؟ میرے اندازے کے مطابق کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہ ہوتا آ رہا ہے, اس میں زیادہ تر جو ہے اس سے پہلے ایک پولیس آفیسر تھا, اس کو مارا گیا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں جو پشتون کمیونٹی اور بلوچ کمیونٹی ہے, ان کی جو کریم ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پہلے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان بڑا پسماندہ ہے اور بلوچستان میں کوئی ایجوکیشن کوئی, ابھی ماشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہاں پر سارے لائر بھی ایسے قابل لائر بھی ہیں, اور جو آفیسرز ہیں ماشاءاللہ وہ بھی قابل آفیسر ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے لائرز کو, جو ہمارے سینئر لائر اس میں اور ہمارے جو جونیئر لائر جو اس میں جو شہید ہو گئے نا, ان کو یہ جو کریم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ یہ پسماندہ ہی رہے, یہ ترقی ہی نہیں کر سکے. تو یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ یہ, اور یہ بڑی وائبرنٹ بار ہے کوئٹہ کی, یہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں, پھر وکلا تحریک میں بھی ہمیشہ پیش رہے, الیکشنز میں بھی بڑا بھرپور حصہ لیتے ہیں. تو یہی وجہ یہی ہے کہ جو وکلا کا جو تحریک جو چلی تھی, جو اس میں کوئٹہ بار کا بہت بڑا حصہ تھا اس میں, اور وہ ہر اول تحریک میں سب سے اول دستے کا کردار انہوں نے ادا کیا اور سب سے آگے رہے. جس میں سب سے جو نمایاں ہے وہ باز محمد کاکڑ تھے, ہماری عالیہ مذکور ایڈوکیٹ صاحب تھے جو سپریم کورٹ کے سینئر لائرز ہیں, باز محمد کاکڑ صاحب تھے, قاہر شاہ صاحب تھے. یہ وہ تھے کہ جو پاکستان میں جو تحریک چلی تھی پرویز مشرف کے خلاف, اس میں ہر اول دستے کا فرنٹ لائن میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا. اچھا, میں شہزادہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ اس وقت اس واقعے سے کوئٹہ ریکور کس طرح سے کرے, اور دوسرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, یہ سوال پہلے بھی بہت دفعہ پوچھا گیا ہے اور میرے ذہن میں بھی بار بار آتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد کس طرح سے ہو گئی شہداء کی, کیا بہت بڑا بلاسٹ تھا یا پھر اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں کیجوالٹیز ہوئی؟ تھینک یو جی. میرے خیال میں اس میں سب سے ایک تو 8 kg کا وہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو ویٹ تھا اس کا 8 kg کا وہ کیری کر رہا تھا, لیکن اس میں ایک پوٹاشیم اور ایک ساتھ میں کچھ کیمیکلز آپ مکس کر رہے ہیں تو اس کی 10 ٹائم غالباً اس کی وہ بڑھ جاتی ہے انٹینسٹی. تو ایک تو اس وجہ سے, دوسرا یہ ہے کہ بہت جمع تھے لوگ, یعنی آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں 112-110 اور شہید ہونے والے کی تعداد 75. تو یہ مور اور لیس اگر آپ دیکھیں 200 ادھر تھے اور جو بچ گئے ہیں, تو یہ کوئی اس طرح 200-250 کے لوگ قریب جو ہے وہ لوگ موجود تھے, جس میں ہمارے صحافی حضرات بھی تھے اور کیمرہ مین اور فوٹوگرافر بھی تھے. یہ چیزیں ضرور ہوتی. قاضی صاحب نے بات کی, یس ضرور یہ ہوگا, یہ ان کا خیال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف بلوچ پشتون کا مسئلہ ادھر نہیں ہے, تمام طبقات, پنجابی بھی ہے, اردو سپیکنگ بھی ہے, ہزارہ وہ ہے. پچھلے کئی عرصے سے میرے خیال میں شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا, ہزارے کو ٹارگٹ کیا گیا, سب کے طبقات, سب طبقات جو ہیں اس میں ایکولی. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تعداد کچھ زبان بولنے والوں کی زیادہ ہو سکتی ہے, مگر نہ جو ٹارگٹ جس نے کرنا تھا اس نے یہ نہیں کرنا تھا کہ اس میں شکار ہوا دہشت گردی. دیکھیں میں کہتا ہوں کون سا گھر نہیں ہے, کون سا ڈسٹرکٹ نہیں ہے, ایک آدھ ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر آپ نارتھ میں لے لیں, آپ سینٹرل بلوچستان میں چلے جائیں, آپ ویسٹرن بلوچستان, ایسٹرن بلوچستان, سب جگہ لاشیں بھی گئی ہیں. کوئی اگر اس کی لاشیں وہاں نہیں گئی ہیں تو اس کے عزیز اقارب وہاں تھے, وہ یہ ہوا ہے یہ طبقہ. اور میرے خیال میں اس کے بعد تو یہ جب اب ایک کلیم آیا ہے داعش کا, اس سے پہلے بھی کلیم آتے رہے, اب انہوں نے ویڈیو اپنی جاری کی ہے. میرے خیال میں چیزیں ابھی تک بھی یہ 100% میں اس کو کلیئر نہیں کہوں گا, لیکن 80% بینگ اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. نصر اللہ زریر صاحب, ایک تو جو انہوں نے کہا کہ کیوں ہم اس طرح کے واقعات ایک تو بار بار ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا, اور دوسرا
یہ شہر کس طرح سے ریکور کر رہا ہے اس واقعے کے بعد؟ سب سے پہلے دیکھیے جو 8 اگست کا واقعہ ہوا ہے وہ وحشت، بربریت اور انسانیت سوز ایسا واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 1935 کے زلزلے میں جب کوئٹہ کو نقصان ہوا، ظاہر بات ہے اس وقت ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے، اس کے بعد یہ واقعہ سب سے قومی بڑا ثانیہ ہے ہمارے لیے، ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور ہماری وہ برادری جو تعلیم یافتہ تھی اور اس میں اکثریت سیاسی پولیٹیکل ورکر رہے، ہمارے ساتھ رہے، یہ سب میرے کلاس فیلو رہے، میرے اسکول میں ساتھ رہے، کالج میں ساتھ رہے، یونیورسٹی میں ساتھ رہے، تو یہ ایسا واقعہ ہے جس کو بلانا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ہمارے لیے تمام عوام کے لیے الارمنگ پوزیشن ہے، اور اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے پارٹی کا موقف رہا ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے جناب محمود خان اچکزئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس دہشت گردی کے خلاف جو موقف اپنایا ہے آج سے 30 سال پہلے، اس موقف کو ہمیں تمام ملک کو اپنانا ہوگا کہ ہم نے تمام دہشت گردوں کو ہم نے اس کا کلر کما کرنا ہوگا۔ ہمیں نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا ہے اس کے روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے شہریوں کو اس کی بہنت چڑھا رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد کنفیوژن بھی دیکھی گئی، اور میں جب کنفیوژن کہتا ہوں تو میں سیاسی کنفیوژن کی بات کرتا ہوں، کوئی کسی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ جس طرح آپ کو اچکزئی صاحب کا بھی بیان ہے، اس سے اور زیادہ دیکھو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جتنے بھی اتحاد کا وقت تھا۔ بالکل دیکھو ابھی شہزادہ ذوالفقار نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، ایز اے جرنلسٹ اس نے کہا کہ 80% یہ بات طے ہے کہ کس گروپ نے جس کی ذمہ داری لی ہے اس کا پورا ایک ہسٹری رہی ہے۔ اس نے ذمہ داری لی، محمود خان اچکزئی کی بات کی تائید تمام پولیٹیکل، آپ کا مولانا فضل الرحمان نے کی، اسفندیار ولی خان نے کی، آفتاب شیرپاؤ نے کی، اختر مینگل نے کی، جتنی بھی اس قسم کی لیڈرشپ ہے جو حقیقی معنوں میں اس ملک کے عوام کی لیڈرشپ آپ اسے سمجھتے ہوں گے، اس نے جناب محمود خان اچکزئی کی موقف کی تائید کی۔ ہمیں جو ہے نا عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے ہمیں صحیح طور پر ٹارگٹ کرنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف۔ اور اگر ہم نے آج دیکھو آج کوئٹہ جل رہا ہے، آج آپ یقین کریں میں نے خود میں فاتحہ خوانی پہ گیا، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اداروں کے بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھو بغیر اداروں کے ہر ملک کے ادارے، دیکھو تمام ملک کے ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں سیکورٹی ادارے، وہ حکومتوں کے عوام کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دہشت گرد تک پہنچ سکتے ہیں۔ سر ایک بریک لینی ہے، میں چاہوں گا بریک کے بعد ذرا ہم یہ بھی بات کریں کہ ایک تو یہ کہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس واقعے کے بعد، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ جو شہر ہے یہ کیا دہشت گردی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہماری گفتگو جاری ہے، کوئٹہ پریس کلب سے ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، کوئٹہ پریس کلب سے ہمارا آج کا پروگرام، اور بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان کی سول سوسائٹی یہاں کی جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس پر کیا سوچتی ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے نصر اللہ چہرے صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، میں اب چاہتا ہوں ذرا باقی لوگوں کی بھی جو ایک میں نے جاتے ہوئے سوال چھوڑا تھا کہ یہاں سے اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ پراب صاحب میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس پر بات کریں کہ لیگل کمیونٹی کس طرح سے سوچتی ہے کہ یہ آپ کا بڑے تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں دہشت گردی کے خلاف اگر لڑنا ہے تو اب ہمیں سمت کیا اختیار کرنی ہے اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے کون نمٹے گا؟ آیا وکلا نمٹیں گے، سیاستدان نمٹیں گے؟ ہر چیز کے بعد ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے اس انسٹیٹیوٹ کے فوری 1 گھنٹے کے بعد اس نے ایک اعلان کر دیا کہ راہ کا جو ہے راہ نے سب کچھ کیا ہے۔ آیا راہ نے کیا ہے، دیش نے کیا، طالبان نے کیا، اس سے کون نمٹے گا؟ لگتا ہے کہ ہماری سمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شہزادہ صاحب، میں نے ایک اور چیز جو دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ جب ہم شہر کی بات کرتے ہیں، کوئٹہ شہر کی جہاں پر اتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ شہر تیار ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں، باقی چیزوں کو اگر دیکھیں اگر آپ 2-2.5 سال کی بات کر لیں، 2-2.5 سال میں
یا تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب یا وہ گورنمنٹ کولیشن پارٹنر وہی ہے, صرف ایک کپتان چینج ہوا ہے, یا اس وقت وہ بہت ہی ایفیکٹیولی انہوں نے کام کیا, ایڈمنسٹریشن نے کام کیا, یا شاید دہشت گردوں کی توجہ ادھر نہیں تھی اور وہ تمام جو 2.5 سال کام کہہ رہے تھے بڑا امن آ گیا کوئٹہ میں, بڑا امن آ گیا, وہ شاید ایک واقعے نے آپ نے دیکھا ایکسپوز کر دیا سب کو, تمام اداروں کو. تو آپ کے ڈائریکٹ جواب میں یہ دوں کہ نہ پروونشل کیپٹل ہمارا سکت رکھتا ہے اس دہشت گردی کے اس طرح کیا, بٹ یہ ضرور ہو سکتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے, ہمارے پولیس, ہماری لیویز, ہماری گورنمنٹ, ہمارے تمام کو یہ ادراک ہونا چاہیے, بلاسٹ ہوا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ان کا کام یہ تھا کہ فوراً پولیس کو, اے ٹی ایف کو, ایف سی کو طلب کرتے, کم از کم کہاں گئے ہیں, ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہیں, تمام وکلا سراؤنڈ کر کے آپ ان کو ایک وہ کر سکتے تھے. یہ آپ کا کام تھا. کیوں؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ اگر میں آج صبح بات کر رہا تھا کسی ایک سینئر پولیس آفیسر جو اس وقت ریٹائر ہیں, بلوچستان میں سرو کیا, انہوں نے جو ہے وہ سندھ میں بڑا سرو کیا, میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے, ان کا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے, وہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں تھا, دوبارہ ہو گیا, دوسری تیسری دفعہ, تو یہ تو ایک ادارے کو جن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, جن کے پیچھے ایک سروس ہے, پیچھے 35 سال وہ سرو کر رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ سراؤنڈ کرتے اور اس چیزوں کو وہ کر سکتے تھے. ہاں بم بلاسٹ اگر ہوتا بھی سوسائڈ کا, ممکن ہے کہ اس کو 2 لوگ مرتے, 3 لوگ مرتے یا 4 لوگ شہید ہوتے, اتنا بڑا وہ اس میں نہیں ہوتا کہ اس کو آرام سے مل سکتا. یہ ضرور میں کہہ سکتا ہاں یس. اب آگے کرنا کیا ہے, آگے میرے خیال میں بصد احترام ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں, 7 گھنٹے کے بحث میں نہ انہوں نے یہ تلاش کیا کہ آگے کرنا کیا ہے. وزیر آپ کے جو ہوم کے ہیں وہ جواب نہیں دے سکے, جذبات میں آ گئے, وہاں سے اپوزیشن اور ان کا جھگڑا شروع ہو گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایک سٹیپ لے لے. ٹراما سینٹر 2014 میں جس کا افتتاح ہونا تھا, کیوں 2 سال 2.5 سال سے وہ ہے کہ وہ اس کو فیور کر رہا ہے, وہ اس کو فیور کر رہا ہے, پھر اگر نہیں ہوگا تو دوسرا کوئی انٹروڈ کرے گا اور دوسرا جا کے وہ ڈیسیجن لے لے گا, تو اس کو چلائیں. ایک آپ کا کیجویلٹی جو ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھے یہ آج پتا چلا, میں بھی فگر لے کے آ رہا ہوں ہاسپٹل سے, جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن 2 ڈاکٹرز, 3 ڈاکٹر میل 2 فیمیل تھے موجود. ایک حج پر چلا گیا, اس کی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. کوئی حج پر جاتا ہے, کیجویلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایمرجنسی میں ہم 10 سے 15 ڈاکٹرز کو بلا سکتے ہیں. 10-15 ڈاکٹرز اس وقت یہ سارے لوگ موجود تھے, میں خود بھی ادھر موجود تھا, ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ کم از کم ڈیسیجن لینے کا وقت ہے. اور یہ اگر پولیٹیشنز جو ذمہ داران ہوں گے, وہ پولیٹیشنز یہ بھی وعدہ کریں عوام کے سامنے کہ وہ ان کی پشت پناہی نہیں کریں گے, اس کو سسپینشن سے نہیں بچائیں گے, ان کو وہ نہیں بچائیں گے کہ ہمارے پارٹی کا ہے تو پوری خاندان جو ہے وہ ہمیں ووٹ کرتا ہے, تب چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے. ادروائز نہ یہی ہوگا کہ مرسی آپ نے جو ہے دہشت گردوں کی مرسی پر ان کو چھوڑ دیا, وہ جہاں چاہیں ٹارگٹ کر سکتے. امیر اللہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں یہ انفراسٹرکچر والی بات کہ اتنا بڑا شہر ہے کوئٹہ جہاں پر دہشت گردی کے اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہو چکے ہیں, اور یہ شہر دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سر میں تو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو پہلے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, عوام کے سامنے سب کچھ کلیئر کر دینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آئینے کی طرح سب کو دکھا دینا چاہیے کہ جی یہ ہماری یہ کارروائی چل رہی ہے, ہم یہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہنچے ہیں, یا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو ابھی تک گورنمنٹ, ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے, انہوں نے اس واقعے کو کنڈم بھی نہیں کیا. اس کو وہ بالکل, ان کو تو یہاں آنا چاہیے تھا. یہ کوئی عام لوگ نہیں مرے, یہ کوئی عام تو نہیں مرے, یہ کوئی اور عام لوگ تو نہیں مرے, یہ کریم آف سوسائٹی مری ہے. یہ جتنے ہمارے وکلا شہید ہوئے, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ کریم ہے. یہ پورے, یہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں, اس دنیا میں کوئی اس طرح ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو یہاں کوئٹہ میں پیش آیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو اور ہمارے علاج معالجے کی مشکلات ہوئیں آپ, کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے اس واقعے سے فرسٹ ہینڈ نپٹا ہے, آپ کے دوست احباب تھے, تو یہ علاج معالجے میں مشکلات ہوئی جن کا شہزادہ صاحب نے ذکر کیا؟ علاج معالج میں تو بالکل مشکلات رہے,
یعنی میں وہاں کا چشمدید میں وٹنس ہوا، بالکل میں اس دھماکے میں میں موجود تھا، میں گرا وہاں پہ، میں اٹھا 10-15 منٹ تک کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ہمارے جناح روڈ پہ پرائیویٹ ایمبولینس کی جو ہے باقاعدہ ادارہ ہے، اس کا کوئی ایمبولینس نہیں ہے. صرف اور صرف ایڈی کی اور پولیس کے جو موبائلز تھے اس میں جو ان کو سی ایم ایچ لے جایا گیا. بڑا عام سوال ہے آپ کی، کیونکہ کنسٹیچوئنسی بھی ہے، آپ اس شہر کے نمائندے بھی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کیوں انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ نہیں کر پائے؟ اور کیونکہ آپ حلیف بھی ہیں، ظاہری بات ہے، جو ثناء اللہ زہری صاحب کی گورنمنٹ ہے، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں، کیوں انویسٹمنٹ یہاں پر نہیں کی جا رہی اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے؟ ایسا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو یقیناً وہاں پر خاص کیجویلٹی کے ساتھ ہی ہوا ہے، اور شاید وہاں پہ ڈاکٹرز اس دھماکے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے، اور کیجویلٹی میں وہ سہولیات نہ رہی، کیجویلٹی بھی خاصا متاثر ہوا. تو وکلاء نے وہاں، حکومت نے جب وہاں پہ ہمارے وزراء پہنچے ہیں، جو ہمارے ممبران پہنچے ہیں، حکومتی ٹیم پہنچی ہے، تو یقیناً اس سے پہلے ان کو وہاں پر سی ایم ایچ شفٹ کیا گیا. یہاں یہ ہے کہ ایک تو سیکورٹی کا پرابلم تھا کہ یہ شہر کے وسط میں ہے، دھماکہ ہوا ہے، خودکش ہوا ہے، اتنے لوگ 70 سے اباؤ لوگ شہید ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سیکورٹی کی وجہ سے شفٹ کیا گیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں کچھ ریسپانس تھا مگر کمی تھی، مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سول ہاسپٹل سے تو تمام جتنے بھی زخمی تھے ان کو وہاں شفٹ کیا گیا، وہاں سے پھر باقی جو تھے وہاں کراچی شفٹ کیا گیا ہے. ٹھیک. میں جب ہم وکلاء کی بات کرتے ہیں پراب صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے بھی ایک اٹیک ہو سکا، مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 2007 میں نہیں، وکلاء کے حوالے سے تو تب بھی ہوا. جو کورٹس کی سیکیورٹی ہے، ججز کی، لائر کی، وہ کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی سیکورٹی، اس واقعہ کے بعد ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی پلان نہیں ہے کہ سیکورٹی اداروں کو بار کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم سیکورٹی کس طریقے سے پلان کرتے ہیں. تو اس واقعے کے بعد ابھی بھی جو وکلاء میں وہ عدم تحفظ ہے، وکلاء خوف کے شکار میں، کب کسی بھی وقت کچھ واقعہ ہو سکتا ہے. پورے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے نا. وہ علی ظفر صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ کام نہیں تھے کر رہے. تو یہاں پر تو کوئٹہ میں تو خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. ہم یہ کہتے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. علی ظفر کی ہم تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی جوڈیشری ہے، جہاں پہ عدالتیں ہیں، وہ سب کی جو ہے نا ان کی سیکورٹی پلان کرنا چاہیے بہتر تک، کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس مختلف قسم کے جو ہے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس کرمنل بھی آتے ہیں، آپ کے پاس پولیٹیشنز بھی آتے ہیں، مختلف قسم کے جو لیٹیگیٹ ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے سیکورٹی پلان چیف جسٹس اور ہائی کورٹ بار کے اور بلوچستان بار کے جتنے نمائندے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پلان کرنا چاہیے. میرا یہی سوال ہوگا آپ سے شہزادہ صاحب، میڈیا کے حوالے سے اور کچھ سیاسی رسپانس جو ہمارا رد عمل ہے اس حوالے سے بھی کچھ اور میں نے باتیں پوچھنی ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، کوئٹہ کی سول سوسائٹی ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر یہی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اگر ہماری ہے تو وہاں پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس شہر کو زیادہ محفوظ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کوئٹہ پریس کلب سے ہمارا آج کا پروگرام، اور کوئٹہ کی سول سوسائٹی کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر جو دہشت گردی ہے اور کوئٹہ کی جو سیکورٹی کا معاملہ ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. شہزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پریس کلب کے صدر ہیں. میں ایک چیز جو کہ میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا اپنا تعلق بھی ہے میڈیا سے، تو ہم یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ جرنلسٹوں کی سیکورٹی کی بات تو بہت کی جاتی ہے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے اور خاص طور پہ کوئٹہ کے اندر تو بہت زیادہ اس طرح کا جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جن کا تعلق میڈیا سے تھا، میڈیا کے لوگ تھے. کیا کر رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے ان کی سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے کہ مجھے بتائیں کہ نہ تو آپ کسی کو کوئی اسکاٹ، کوئی پوری اسکاٹ کی گاڑی آپ اس کو دے دیں اور 2 پولیس والے اس کو دے دیں، نہ جرنلسٹ افورڈ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ریاست بھی شاید افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہر بندے کے ساتھ تھوڑے دیر کے لیے آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر آپ ہمیں آفر بھی کرتی ہیں کہ آپ ایک پولیس کا بندہ اپنے ساتھ گھماتے رہیں، افورڈ آپ کر نہیں سکتے. موٹر سائیکل پر آپ 3 بندوں کو بٹھائیں، ان کو بندوق بردار اور کیا گاڑی میں آپ بٹھائیں، نہیں، نہ آپ خود ویپن پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو شہریوں کے لیے
तमाम तबकात के लिए एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का जो है उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में सिक्योरिटी का थोड़ा सा हमने खुद भी अपना मोहतात हमें होना होगा। ये चौथा वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है कि जिसमें इस वक्त मेरे ख्याल में 7-8 हमारे जो हैं जर्नलिस्ट और कैमरामैन शहीद हुए हैं। और कोयटा में इसी तरह बूबी ट्रैप एक उन्होंने ले कर दिया और उसके बाद सेकंड ब्लास्ट होता है या टारगेट करके बाद फिर ब्लास्ट या पहला ब्लास्ट दूसरा ब्लास्ट, वो इस तरह हो जाता है। हमने भी कुछ इसका SOPs एटलीस्ट खुद बनाना में पड़ेगा। जो मीडिया हाउसेज है उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और थोड़ा सा हमें ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना, हमारे जो कैमरामैन है ये तो पुलिस के साथ पहुंचते हैं, कई वाक़यात में तो देखे उनसे पहले वहां पर पहुंचे होते हैं। नहीं उसमें उनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कम से कम इस दौड़ से निकलनी पड़ेगी कि जी उसमें पहले खबर जो है ब्रेकिंग न्यूज के जो है से हमें निकलना पड़ेगा, इसलिए कि बाज़ औक़ात हमने SOPs बनाई। ये बहुत अफसोस की बात है कि 2 वाक़यात के बाद हमने SOPs बनाई कि कोई वाक़या शहर में होगा, तमाम DSNGs लेकर रिपोर्टर यहाँ पहुँचेंगे प्रेस क्लब, सब जाएंगे प्रेस क्लब से मिलकर उस वक्त जाएंगे जब पुलिस वो सीप कर चुकी होगी और क्लियरेंस दे देगी। वो दरमियान में फिर ये हो जाता है कि एक आध रिपोर्टर कैमरा में लेकर मोटरसाइकिल पर पहुँच जाता है वहाँ पर और दूसरा फिर हमें कहते रहते हैं क्या फ़ायदा फिर आपका। तो उसमें दौड़ में और इस दौड़ में हम अपनी जान गंवा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टोरी जो है चैनल के अलावा हमारी फैमिली, हमारे बच्चे और फिर हम एक पोटेंशियल है इस माशरे के लिए, एक माशरे के लिए हम यूटिलिटी हैं, कम हमारी वो है। अगर हम उसको इस तरह से जाने दें, देखिए यही तो मेरा सवाल है ना कि सब चैनल्स को मिल बैठ के कोयटा शहर में खास तौर पर जो है वो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं अमीनुल्लाह साहब, मैंने इनसे पहले राज साहब से सवाल पूछा कि अगर जो कोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बेहतर बनानी तो वो आप वुकला कम्युनिटी की क्या राय क्या है, क्या सोच रहे, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, ज्यादा महफूज बनाया जा सकता है? मेरा जो वो है कि फिलहाल तो वुकला की कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर नसरुल्लाह साहब बुरा ना माने, सिर्फ हमारे MPs, हमारे गवर्नर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, CM सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी इनके पीछे लगी हुई थी। अभी मैं आ रहा था, मैं इस खौफ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ ना हो जाए, यानी हम इतने खौफ के आलम में हैं। तो ये है कि वुकला की सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इनको। इसमें हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उनको जो है इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उनको बिठा के उनके साथ जो इनका अमल तय किया जाए कि भाई वुकला की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए। अभी भी यहाँ पे कचहरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वुकला के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो भी वॉक थ्रू गेट भी काम कर, वो वॉक थ्रू गेट के अलावा भी जामा तलाशी ली जा रही है। और ऐसे भी हम वुकला हैं कि हम फिर शाये करते हैं, इस पे जो हम शर्म महसूस करते हैं कि कोई हमारी तलाशी ले रहे हैं, और ये तो करनी नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जी ये जामा तलाशी देनी चाहिए आपको, इसमें कोई इसमें शर्म, सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो है हम जो है इसको ऐसा तरीके से और जो है जो इसमें कोई फील शाये होने की, इसमें शर्म महसूस ना किया जाए इसमें। राइट। मैं नसरुल्लाह साहब, सियासी जो पहलू है इस लड़ाई का वो बड़ा आम है। आप, क्योंकि मैं बार बार आपकी तरफ इसीलिए आता हूँ कि आपकी जमात जो है वो हलीफ है। सियासी तौर पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जब हम जंग की बात करते हैं, और खासतौर पर कोयटा, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, कहीं मजहब के नाम पर है, कहीं कौमियत के नाम पर, मुख्तलिफ हवालों से, मैं अब उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। देखो, हमारे दोस्तों ने बात की, बेहतर बात की, अच्छी बातें की इंतजामी मामला में, लेकिन ये बढ़कर इंतजामी ये एक ऐसा मसला है तमाम मुल्क के लिए, खित्ते के, हमारा खित्ता दहशतगर्दी का शिकार है। क्यों शिकार है? हमारे मुल्क के फौजी आमरीत के दौर के वो पॉलिसियां जो हमने जनरल जिया के दौर से शुरू की, आज हम भुगत रहे। हमने इस माइंड सेट को खत्म करना है, जो माइंड सेट दहशतगर्दों को बना रहा है। बज़ाहिर तो बड़ा देखो, बज़ाहिर तो उससे आगे निकले ना, आपकी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उससे आगे निकले, आगे की सोचें कि इसको खत्म अगर करना है, देखो अभी अगर इसका मुकाबला हमने करना है तो किस तरह से करना है। देखो, मुकाबला ये है कि जब
پبلک اسکول پشاور کا، میں آپ لوگ ہیں نا تو آپ نے اقدامات دیکھو پشاور پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوا، اس آل پارٹیز کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان بنایا، پھر ادارے بنائے گئے اور ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی. دیکھو جو پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک لائن دے دیا، اب اس لائن پہ عمل درآمد من ون اس کے روح کے مطابق کرنا یہ ہمارے اداروں کا ذمہ داری ہے. دیکھیں میں نصر اللہ صاحب سب سے زیادہ جو نیشنل ایکشن پلان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ تو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں، وفاق کی، صوبوں کی. دیکھو عمل درآمد یقینی انہوں نے بنانا ہے. دیکھو عمل درآمد دیکھو میں نے پہلے یہ بات کی کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد وفاق تمام صوبے تمام سیکورٹی ادارے نے مل کر کرنا ہوگا. ہمیں یہ بات نہیں چھپانی چاہیے کہ ہم ان دہشت گردوں کو ہم سے سائڈ دے دے. دہشت گرد ہے، اس کے خلاف فوری طور پر جو اقدامات اٹھانے چاہیے. جس طرح 2 دن سے پرائم منسٹر نے میٹنگ بھی کی، آپ کو پتا ہے اس دیکھو میٹنگ کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. میں اگر آپ صاحب نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کریں تو صوبوں کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے اس طرح سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بلوچستان میں صوبائی گورنمنٹ امن امان کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، لوگوں کو اغوا کرنا. اس سے پہلے بھی چمن میں ڈاکٹر اغوا کیا گیا، کوئٹہ کے اندر ڈاکٹر اغوا ہوا. بلوچستان میں اس حوالے سے بلوچستان کیونکہ اس وقت جو ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کا کوئی صورت ہے ہی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ ہے اور ہم کس کے سائے پہ ہمیں یہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے. تو یہاں پہ سب کچھ کوئی وکلا عدم تحفظ کا شکار ہیں، سول سوسائٹی ہے، ڈاکٹر ہیں، طالب علم ہیں، اور تو ہم اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجنے کے لیے بھی ہم یہ پہلے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ آیا بچوں کو کس رستے کے سے بھیج رہے. گورنمنٹ یہاں پہ ہے ہی نہیں. شہزادہ صاحب کیا پیغام ہوگا یہاں سے کوئٹہ سے دہشت گردی کے خلاف جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تمام اداروں کو جس طرح انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا جائے، میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے. گورنمنٹ یہ کام کرے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بھی ہونے چاہیے اور پلان کریں کہ کیا کس حد تک جو ہے عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. کل میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں اسپوکس مین تھے گورنمنٹ آف بلوچستان کے، انہوں نے کہا 13,000 آپریشن ہوئے، 13,000 انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہوئے. اگر 13,000 کی تعداد دیکھیں تو نیشنل ایکشن پلان تو بلوچستان میں ہی عمل درآمد ہوا ہے نا اس کا. ہر صوبہ اسی دے رہا ہے، ہر صوبہ اسی طرح کے اعداد و شمار. پنجاب سے بھی اگر بیٹھ کے ایک طے کرے، لائمل طے کریں، ہاسپٹلز کو آپ درست کریں جہاں پر آپ کو آئندہ بھی شاید اس طرح چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. نصر اللہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے جو انہوں نے پوائنٹ مینشن کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا پشاور میں بھی اس طرح کے حالات تھے اور وہاں پر جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ اسپتال پہ کافی کام ہوا، تو یہاں پر بھی اس چیز کی ضرورت. یقیناً جس طرح یہ 8 اگست کا واقعہ ہوا اس سے یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا. اتنا دردناک واقعہ، اس کے تمام پہلو سے جب یہ دھماکہ ہوا وہاں ہاسپٹل میں کیا پوزیشن تھی، ڈاکٹرز کہاں تھے، کیا صورتحال تھی. یقیناً ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت، اس کا منسٹر، تمام حکومت اس کو سنجیدگی سے لیں گے، ان کے تمام محرکات، تاکہ حادثات ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں حادثات کے بعد اس کے کم از کم جو ہے وہ نقصانات ہو جائے، کم از کم نقصانات. یہ فائنل کامنٹ آپ کا کیا ہمیں کرنا چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ اب اس سے آگے ہمیں اگر کیا پیغام یہاں سے جائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام کے تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو سول سوسائٹی ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کرنا چاہیے. اور جو بھی جیسے نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس کے بارے میں جو ہے کہ جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا جس وجہ سے باقاعدہ میٹنگ بلائی گئی. تو اس پہ باقاعدہ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوگا تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی کی جو ہے نا وہ اس سے نپٹا جا سکے گا. اور جو ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا ملک اللہ پاک جو ہے نا اس کو حفظ امان میں رکھے. انشاءاللہ ہم ترقی بھی کریں گے اور جو ہے اس دہشت گردی کی جو جڑ ہے اس کو ختم کریں. بہت شکریہ امین اللہ قاصی صاحب، شہزادہ ذوالفقار صاحب، راحت خان بلیدی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نصر اللہ زیرے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا. بہرحال یہ ایک طرح سے ریکمنڈیشن انہیں کہہ لیجئے، سفارشات کہہ لیجئے جو سول سوسائٹی کی یہاں سے کوئٹہ سے ہیں. اور آپ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں اس جنگ میں صحیح سمت اختیار کرنی ہے تو ان کے مطابق ہماری سمت کیا ہونی چاہیے. بڑا ضروری ہے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ صرف ہماری سیاسی قیادت نے یا ہماری
जो अस्करी क़यादत है उसने नहीं लड़नी, इसमें सिविल सोसाइटी का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये हम सब की जंग है और खुदा न खास्ता जो है वो इस तरह को और वाक़या ना हो। अगर इन वाक़यात को रोकना है तो फिर उसके अंदर हमारे तमाम इदारों को, हमारे तमाम सियासतदानों को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हर शख्स को इकट्ठा होकर अपना किरदार निभाना है। अल्लाह ताला कोयटा शहर को, बलूचिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को आइंदा किसी भी ऐसे वाक़े से महफूज रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।